कुछ लोग बयान करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खुदा मौजूद है। लेकिन मेरे मुताबिक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप उस खुदा को जानते हैं जो मौजूद है। क्या मैं उसके बारे में जानता हूँ? क्या मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ? खुदा के कलाम को पढ़ते हुए खुदा के मुतालिक जानना जिंदगी का आला तरीन मुतालिया है। ये हमारे ख्यालात को बुलंदी बख्शता है, हमारे इल्म को बढ़ाता है, उसकी हमागिर मौजूदगी को हम पर जाहिर करता है, हमारे यकीन को मुस्तहकम करता है और हमें कुव्वत अता फरमाता है। ये हमारी जिंदगियों का अजीम तरीन मुतालिया है जो खुदा और उसकी खसूसियात को हम पर जाहिर करता है। खुदा से मुतालिक जितना कुछ आप जानते हैं उससे ज्यादा जानिए। ये आपको खुदा के और ज्यादा करीब ले आएगा। जी तो नाजरीन, आइए अब डॉक्टर डेविड जर्माया का खुसूसी पैगाम सुनते हैं। आजकल की खबरों में बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया जाता है और इनमें खास तौर पर खुद मुख्तार सरहदों और खुद मुख्तार करेंसी से मुतल्लिक भी बहुत कुछ आता है। खुद मुख्तार का लफ्जी मतलब है सब पर हुकूमत करने वाला, और हम खुदामंद अपने खुदा को बयान करने के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। वो ना सिर्फ ताकत का सरचश्मा है बल्कि वो खुद मुख्तार खुदा भी है। इस सिलसिले के पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि खुदा तमाम ताकत और कुदरत का सरचश्मा है, और आज हम देखेंगे कि वही खुदा लामहदूद इख्तियार का भी मालिक है। वो हर चीज पर हक रखता है, हुक्मरानी करता है, और वो खुद मुख्तार खुदा भी है। आज के इस पैगाम का मौजू है खुद मुख्तार खुदा को जानना। और ये भी आप समझ लें कि जब हम खुद मुख्तार खुदा को जानते हैं तो ये इंसानी दिल में सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब हमें अता करता है। इस पैगाम में हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि दर हकीकत तमाम तर इख्तियार का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही है। लिहाजा जिंदगी के सफर के इस प्रोग्राम को देखते रहिए। किस्मत नाम की कोई भी शय मौजूद नहीं है। जो कुछ भी आपके साथ होता है, खा वो अच्छा हो या बुरा, वो खुदा के हाथों में से होकर होता है। खुदा के सामने अचानक कुछ नहीं होता है। मुझे एक किसान की कहानी बहुत ज्यादा पसंद है। उसने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दरखास्त जमा करवाई। एजेंट उसके पास आया और उससे मामूल का एक सवाल पूछा कि क्या कभी आपके साथ कोई हादसा पेश आया है। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मेरे साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। हाँ, एक मर्तबा सांप ने मुझे काटा और एक मर्तबा घोड़े ने मेरी पसलियों में लात मारी थी। एजेंट ने कहा कि जरा रुको, क्या ये हादसात नहीं थे? तो उस किसान ने कहा कि नहीं, ये हादसात नहीं थे क्योंकि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूं कि खुदावंद खुद मुख्तार है और जो कुछ भी वो करता है उस काम के लिए कोई ना कोई खास मकसद होता है। खुद मुख्तार एक ऐसा लफ्ज है जिसे हम अपनी जिंदगी में अक्सर सुनते हैं, और खास तौर पर खबरों में इसका अक्सर जिक्र सुनते हैं। मिसाल के तौर पर यह बयान किया जाता है कि सऊदी अरब का खुद मुख्तार ज़र मुबादला है, या फिर इन खबरों में खुद मुख्तार सरमायाकारों के बारे में बयान किया जाता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेजी को बढ़ाते या फिर इसको कम कर देते हैं। कभी आप रूस के खुद मुख्तार ज़र मुबादला के बारे में पढ़ते हैं और कभी आप नॉर्वे के मुतालिक पढ़ते हैं। दुनिया भर में महाजरीन की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनज़र अब खुद मुख्तार सरहदों की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। और हमारे यहाँ भी हमारी सरहदों की सलामती का मसला दर हकीकत हमारी खुद मुख्तारी का मामला है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सिर्फ एक ही खुद मुख्तार हस्ती है, और वो हमारा खुदावंद है। इससे क्या मुराद है? अंग्रेजी में इसको सॉवरन कहा जाता है। इससे मुराद है लामहदूद इख्तियार का मालिक,
اس میں ایس او وی کا مطلب ہے بالا اور پھر اگلا لفظ رین ہے جس کا مطلب ہے حکمرانی کرنا۔ لہذا خود مختار کا مطلب ہے سب سے بالا جو حکمرانی کرتا ہے، یعنی جو تمام اختیار کا مالک ہے اور سب پر حکمران ہے۔ جب مالیات یا سیاست کی بات آتی ہے تو اس اصطلاح کا تعلق قوم کے حق کی خود ارادیت سے اور اپنے سے زیادہ کسی اعلیٰ اختیار کو جواب دینے سے اور اپنی طاقت میں خود مختار ہونے سے لیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ لفظ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر حاکم ہے، وہ لامحدود اختیار کا سرچشمہ ہے، وہ اعلیٰ ترین ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا خدا ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے، بلکہ وہ سب پر حکمرانی کرتا ہے، وہ اپنی ذات میں خود مختار اور مکمل طور پر آزاد ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور کوئی ایسی قوت اور ہستی نہیں ہے جو کہ اس کو روک سکے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی تمام صفات کا مطالعہ کرنا ہی بہت حیرت انگیز اور خوش آئند ہے، لیکن خدا کی خود مختاری اور حاکمیت کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ گہرا ہے۔ اس موضوع پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ بھی کیا جاتا ہے، اور ہمیں جتنے بھی عوامل نظر آتے ہیں ہر کوئی اس کے متعلق مختلف رائے ضرور رکھتا ہے، اس لیے ہمیں اسے بائبل مقدس کے عین مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر مطالعے کے آغاز ہی میں نے بائبل مقدس میں سے تقریباً 50 کے قریب حوالہ جات ڈھونڈ لیے۔ میں ان میں سے صرف 4 یا 5 پر ہی گفتگو کروں گا اور آپ اسے سمجھ جائیں گے۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے، زمین لرزے۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ یہ حوالہ جات اور اس کے علاوہ بائبل مقدس میں ڈھیروں ایسے حوالہ جات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ صرف اور صرف خداوند ہی سلطنت کرنے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی خود مختار ہے جو تمام اختیارات کا سرچشمہ اور مالک ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو میں اس سے بڑھ کر تسلی دے سکتی ہے کہ خدا ہی سلطنت کرتا ہے اور خود مختار ہے۔ شاید کوئی کہے تو پھر ہم اس موضوع کے متعلق گرجا گھروں میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے گرجا گھروں میں اب بائبل کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی، لیکن یہ ایک بائبل مقدس کی واضح سچائی ہے اور آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اس سے متصادم ہے، کیونکہ یہ انسانیت کا دن ہے۔ یہ وہ دور ہے جب لوگ خود مختاری اور آزادی چاہتے ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ وہی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ایسے سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کچھ سوچ لیتے ہیں اور تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر ایسے سیمینارز اور ایسے افراد کو کچھ وقت دیا جائے تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد انسانیت کے تمام مسائل ہم حل کر لیں گے، کیونکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انسان جو خود مختار ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اس کی حاکمیت میں دنیا امن اور خوشحالی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، یا یہ انتشار، عدم استحکام اور افراتفری کا شکار ہو چکی ہے؟ کیا دنیا صاف ستھری ہے یا زیادہ آلودہ ہو چکی ہے؟ کیا یہ پرامن ہو رہی ہے یا زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے؟ کیا یہ زیادہ منظم ہے یا پرتشدد ہوتی جا رہی ہے؟ کیا یہ زیادہ خوشحال بنتی جا رہی ہے یا پھر دیوالیہ پن اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے؟ انسان اپنے آپ کو خود مختار بنانے کی جنگ میں جتا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس واقعے کا ذکر ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں، جہاں پر بابل میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی خدا جیسے ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس پر کام شروع کیا، لیکن پھر کچھ واقع ہوتا ہے۔ اچانک ایک دن وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ خدا نیچے اترتا ہے اور ان کی زبانوں میں اختلاف برپا کر دیتا ہے۔ پیدائش ہی کی کتاب میں آگے ہم یوسف کا واقعہ پڑھتے ہیں، جس کو اسی کے بھائیوں نے مارا پیٹا اور اسے کنویں میں پھینک دیا اور پھر اسے غلام بنا کر بیچ دیا۔ انہوں نے جتنا برا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ کیا۔ خداوند قدر مطلق اور خود مختار ہے،
उस ज़मीन पर जहाँ पर वो रहते थे इंतहाई सख्त काल पड़ा और यूसुफ के भाई मिस्र में खुराक के लिए गए और जो शख्स खुराक तकसीम कर रहा था, वो जानते हैं कौन था? वो यूसुफ ही था जिसको खुदा ने अपनी खुद मुख्तारी के वसीले से मिस्र का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। ये गरीब लड़के मिस्र में खुराक के लिए आए और वो भाई जिसको उन्होंने तसव्वुर कर लिया कि वो अब तक मर चुका होगा, जब उसने उन्हें देखा तो यूं कहा। यूसुफ ने उनकी आंखों में देखकर ये मुख्तसर सी तकरीर कही, तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनांचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो। यूसुफ इस बात की वजाहत कर रहा है कि तुमने मेरे भाई होते हुए भी मुझे मारने की कोशिश की, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन खुदा जो खुद मुख्तार है, जो हाकिम है, सब चीजों पर कादिर मुतलिक है, उसने मुझे ना सिर्फ बचाया बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत यानी मिस्र का वजीर आजम भी बनाया ताकि वो अपने काम को अंजाम दे सके। फिर खरूज की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि फिरौन ने इब्रानी बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया ताकि इनकी आबादी कम की जा सके, लेकिन खुदा जो खुद मुख्तार और कादर मुतलिक है, उसने इसी दरिया के वसीले से एक बच्चे को बचाया ताकि वो उसके लोगों को बचा सके। और फिरौन ने बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन इसी असना में खुदा ने अपने बंदा मूसा को इसी दरिया के वसीले से बचाया और महफूज रखा। बहुत सालों के बाद खुदा ने फिरौन से कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। उसके इस इनकार की वजह से उसे और तमाम मिस्र में रहने वाले मिस्रियों को 10 आफतों का सामना करना पड़ा। उनके पहलोठे मर गए और फिर बहीरे कुलज़म में फिरौन की तमाम फौज गर्क हो गई। फिरौन ने सोचा कि उसने इसराइलियों को घेर लिया है, लेकिन खुदा ने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई और उसने उन्हें बचाया। क्या इंसानों की निस्बत खुदा की हाकमियत को पढ़ाना ज्यादा काबिल भरोसा नहीं है? कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि हमान ने इसराइलियों को यानी खुदा के लोगों को कत्ल करने का एक घिनौना मंसूबा बनाया, लेकिन खुदा ने मर्दगी को इस्तेमाल किया, अपनी खुद मुख्तारी दिखाई और इस बात का सबूत दिया कि वो खुद मुख्तार खुदा है, और उसने हमान का मंसूबा उसी के खिलाफ पलट दिया और वो खुद हलाक हो गया। जब हम तारीख के नुक्ता नज़र से देखते हैं तो हमें इस बात का वाज़ेह सबूत मिलता है। खा हम बाइबल की रोशनी में देखें या दुनिया की तारीख में देखें, जब भी इंसान ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो खुद मुख्तार है तो उसे हमेशा मायूसी और नाकामी का ही सामना हुआ। खुदावंद फरमाता है कि मैं खुदावंद हूँ, मैं आसमानों और ज़मीन पर और इंसानों के दिलों पर हुकूमत करता हूँ। वो खुद मुख्तार खुदा है, और जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है तो मुझे टीवी को बंद करना पड़ता है और अखबार को एक तरफ रखना पड़ता है और बाइबल मुकद्दस को थाम कर इसे पढ़ना होता है और सर झुकाकर इस बात का एतराफ करना होता है कि मैं जानता हूं कि कौन खुद मुख्तार है। एक ही खुद मुख्तार हाकिम है और वो हमारा खुदा है। मैं आपके सामने 3 अहम बातों को बयान करूंगा जो आपको हिफ्ज करने की जरूरत है। आपको आज अपने आप से ये सवाल करने की जरूरत है कि जब मैं आसमानों की तरफ निगाह करता हूं और इस बात को महसूस करता हूं कि खुदा कादिर मुतलिक है, तो मेरा क्या रद्द अमल होता है इस पर कि जब मैं ये जानता हूं कि खुदा ही तमाम इख्तियारात का मालिक है। लिहाजा इनमें सबसे पहली अहम बात यह है कि क्योंकि खुदा खुद मुख्तार है, मैं उसकी ताजीम करूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद हमारा खुदा खुद मुख्तार है और उसकी ताजीम हम पर वाजिब है। कलाम खुदा बयान करता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुदूस की पहचान फ़हम है। यहाँ पर किसी खौफो हरास वाले डर की बात नहीं की गई है, बल्कि इस बात को बयान किया गया है कि हम खुदा की बड़ी ताज़ीम के साथ इबादत करें। एक ज़माना था कि मसीहियों के मुतालिक ये बात कही जाती थी कि ये लोग खुदा के खौफ में रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ऐसा है? अब ये जुमला हमें कम ही सुनने को मिलता है और इसकी वजह यह है कि मसीहियों ने खुदा के खौफ में जीना छोड़ दिया है।
ہم خداوند کے خوف کا تصور کھو چکے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اس کے آگے جھکیں اور اس کے خوف میں رہیں، کیونکہ وہ خود مختار خدا ہے اور وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ ہم نے اپنی ثقافت میں خدا کو اپنے طریقے سے بنانے کی اور اپنے طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق خدا کو ڈھالنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ خدا کو وہی رہنے دے جہاں پر وہ ہے، اور کیونکہ خدا خود مختار ہے میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ جی ہاں، خدا جو خود مختار حکمران ہے، میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے فرعون کے متعلق پڑھا۔ اگر ہم دیکھیں تو جب خدا نے فرعون سے کہا کہ وہ اس کے لوگوں کو جانے دے، تو فرعون نے خدا کی بات کا یوں جواب دیا۔ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے نہیں دوں گا۔ اگر میں موسیٰ ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ بیٹا تم خود مختار خدا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کیونکہ فرعون خداوند خدا کو نہیں جانتا تھا اور اسی لیے وہ اس کی تعظیم بھی نہیں کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ جب لوگ خدا کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کی نافرمانی کے لیے خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس کی تعظیم نہ کرنا اس کی نافرمانی کرنے کا باعث بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تعظیم کرنا اس کی فرما برداری کا باعث بنتی ہے۔ میں جب اپنی بائبل مقدس کو کھولتا ہوں تو یہ ایک خود مختار حاکم خدا کا کلام ہے، اور میں اسے صرف طالب علم کے طور پر ہی نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ جاننا ہے کہ خداوند قادر مطلق خدا کی میرے لیے کیا مرضی ہے جو اس نے اس بائبل میں بیان کر رکھی ہے، اور میں اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکوں۔ اگر آپ بائبل کو صرف لفظی طور پر یا کسی سے مکالمہ کرنے کے لیے یا کسی کو جواب دینے کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ بائبل کو ایک مطالعے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ اس سے آپ کی زندگی میں روشنی آئے اور آپ جان پائیں کہ خداوند کی آج کے روز آپ کے لیے کیا مرضی ہے، تو یہ یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی کو لے کر آئے گی، کیونکہ اس سے آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جان پائیں گے۔ جب ہم بڑی بڑی کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں اور پھر زمین کے اور ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کو دیکھتے ہیں اور ان پر اس کی خود مختاری کو دیکھتے ہیں، تو ہم خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی مرضی اور اس کی خود مختاری کے سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہی قادر مطلق حاکم اور خود مختار خدا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے سوچ رکھا ہے وہ ہماری سوچ اور ہمارے ذہن سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم ایلی کی کہانی پڑھتے ہیں جس کے دو نافرمان بچے تھے۔ یہ دونوں اپنے باپ کے لیے رسوائی کا باعث بن رہے تھے، لیکن اسی دوران ایک لڑکا خدا کی خدمت میں خیمے کے اندر مصروف تھا، اور ایک شام خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے یوں بیان کرتا ہے۔ خدا نے سیمویل سے کہا، دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بنا جائیں گے۔ اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا۔ کیا بات ہے! جب سیمویل نے ایلی کو یہ پیغام سنایا تو اسے ٹھہر کر خدا کے حضور میں جھک جانا چاہیے تھا اور معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن آپ یہاں پر 18ویں آیت کو دیکھیں۔ تب سیمویل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا، وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے۔ کیا ہی خوبصورت بیان ہے! سیمویل نے جب اسے سب کچھ بتا دیا تو اس نے کہا کہ وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے، اس لیے خداوند کو خداوند ہی رہنے دیجیے۔ ہمیں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی بھلائی جس میں ہے ویسا ہی ہو۔ سدوم اور امورا کے معاملے میں ابراہم نے بھی ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ ادا کیے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ خواتین و حضرات، خداوند وہی کرے گا جو اسے بھلا اور اچھا لگتا ہے،
وہ تمام زمین کا منصف ہے اور وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے جو کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے۔ ہم بعض مرتبہ لرز جاتے ہیں اس کو دیکھ کر، چاہے یہ ہمارے قریب ہو یا دور ہو، لیکن مسئلہ دراصل ہمارے اپنے انسانی نقطۂ نظر کا ہے۔ اور اس میں حقیقی تبدیلی تب برپا ہوتی ہے جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ خداوند ہی خود مختار ہے، اور ابتدا سے اب تک وہ سب کچھ جانتا ہے، اور باقی سب کا بھی وہی مالک ہے۔ عزیزو، خدا خود مختار ہے، میں اس کی تعظیم کروں گا، کیونکہ خدا خود مختار ہے میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، کیونکہ خدا خود مختار ہے میں اس کی عبادت کروں گا۔ آج کے پیغام کی یہ آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خدا خود مختار ہے اور اس کی خود مختاری ہمیں اس کی عبادت کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بالخصوص بنی اسرائیل کے اہم وقتوں میں ہمیں خدا کی عبادت کرنے کے انتہائی اعلیٰ واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب داؤد بادشاہ تھا تو وہ خداوند کے لیے ہیکل بنانے کے متعلق سوچتا ہے۔ اس نے اس کا خواب دیکھا تھا، لیکن خداوند نے اسے پیغام دیا اور وہ بہت زیادہ مایوس ہو گیا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لیے گھر نہ بنانا، تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا۔ ممکن ہے کہ آپ سوچیں اس بات کے بعد داؤد ٹوٹ جائے گا اور وہ خدا سے دور چلا جائے گا، لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس ہیکل کی تعمیر کے لیے وہ کیا۔ اس نے ہیکل کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرنا شروع کی، اور اپنی دولت بھی اس نے اس ہیکل کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ اور پھر اس نے جب یہ سب کر لیا تو نہایت ہی خوبصورت عبادت گزرانی۔ اس انتہائی غیر متوقع صورتحال کے بیچ میں غور کریں۔ تواریخ کی پہلی کتاب باب 29 آیت 10 سے 12 میں یوں بیان ہے: پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا، اور داؤد کہنے لگا کہ اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو عبدالآباد مبارک ہو۔ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے، اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب میری زندگی میں میرے خواب ٹوٹے تو میں داؤد نبی کی طرح بالکل بھی نہ کر پایا تھا۔ اس دن وہ دنیا کے عجائبات میں سے ایک کی تعمیر کی خاطر لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا تاکہ وہ رقم کو اکٹھا کر سکے، اور اس نے لوگوں کے لیے دعا کی اور اپنا وقت عبادت میں گزارا۔ اس روز وہ اپنی قربانیاں دے کر آئے، اور داؤد نے ان سے کہا کہ خدا نے تمہیں دولت مند بنایا ہے۔ وہ سب عبادت میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اور داؤد نے ان سے کہا کہ خدا تمہیں قوت بخشتا ہے، خدا تمہارے دل میں خوشی انڈھیلتا ہے۔ وہ خود مختار خدا ہے، وہ سلطنت کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس بات کو حقیقی طور پر سمجھ گیا جسے آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی خداوند ہمارا خدا خود مختار خدا اور حاکم ہے۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ خداوند ہی خود مختار حاکم ہے، ہم اس کی تعریف کریں، اس کی عبادت میں وقت گزاریں اور اس کی تعظیم کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے، اور جو کچھ میں نے کیا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں، اور جن باتوں کا میں اختیار رکھتا ہوں، در حقیقت ان سب کے پیچھے خداوند ہی ہے۔ میرے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ میں کسی بھی چیز پر، کسی بھی شے پر فخر نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی بات پر فخر کرتا ہوں، اور وہ میرا خداوند ہے۔ خدا آپ کے لیے بہترین منصوبے رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کے سامنے کوئی بھی بات اتفاقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ پہلے جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بے مقصد کائنات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی تباہ شدہ سیارے پر موجود ہیں، یا ایک بے معنی زندگی گزار رہے ہیں، یا نا امید موت مر رہے ہیں، کیونکہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، اور جو خدا زمین و آسمان اور پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا، تمام طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ خود مختار ہے۔ اور جب وہ ہمارا خداوند ہے تو ہم اس کے تابع ہو کر خوشی، تسلی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حکمرانی صرف اور صرف اسی کی ہے، جلال صرف اور صرف اسی کو حاصل ہے، اور قدرت
اور تمام تر اختیارات کا منبع، سرچشمہ اور مالک صرف اور صرف وہی واحد خدا ہے۔ اگر آپ کو آپ کی زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حادثاتی طور پر یا اتفاقاً اس کے حضور میں آ گئے ہیں یا اتفاقاً آپ اس کے پیروکار بنے ہیں، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت اور نہایت بہترین منصوبہ رکھتا ہے۔ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ جس بھی زبان میں بات کرتے ہیں، آپ کے جو کوئی بھی دوست ہیں، آپ کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں یا آپ کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، وہ تمام چیزیں جو کہ آپ سے منسلک ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ناقص فیصلے، ان سب کے متعلق خدا کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ ممکن ہے اس وقت آپ اپنی زندگی میں انتہائی برے حالات کا سامنا کر رہے ہوں، آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ان کے متعلق بھی جانتا ہے، وہ آپ کے لیے انتہائی بہترین منصوبہ رکھتا ہے، اور ان تمام مشکلات میں سے جب آپ گزریں گے اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے، تو آپ اس بات کی حقیقت کو جانیں گے اور محسوس کریں گے کہ خداوند قادر مطلق خدا ہی در حقیقت خود مختار حاکم اور خداوند ہے۔ وہ ہمیں مشکلات میں مبتلا نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسے حالات میں سے ہو کر ہمیں گزرنے دیتا ہے جن میں سے ہو کر ہم اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو، اپنے خداوند کو اور زیادہ گہرائی سے جان سکیں اور اسے قبول کر سکیں اور اس جیسے پاک بن سکیں۔ جب آپ اسے اپنے دل میں بسا لیتے ہیں اور اسے اپنے دل میں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ میں بس جائے، تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کے دل کو لبریز کرتا اور اسے مطمئن کر دیتا ہے اور اسے نہایت خوشی سے بھر دیتا ہے۔ آپ چرچ آنے سے، کتابیں پڑھنے سے یا خدمت کرنے سے یا کسی بھی اور طریقے سے نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ نجات صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کریں اور اسے اپنا خداوند تسلیم کریں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، یسوع نے ان سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ عزیزو، جب کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہی خود مختار حکمران ہے، تو کیوں نہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کر کے اسے اپنا خداوند اور شخصی نجات دہندہ تسلیم کریں اور اس پر ایمان لے کر آئیں۔ پروگرام زندگی کے سفر میں شریک ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ جان پاتے ہیں کہ قادر خداوند ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو خدا کی طرف سے نجات اور زندگی کا تحفہ ملے گا، اور آپ ایک نئے مخلوق ہو کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ دوسرے مسیحیوں کے سامنے اس کی گواہی دیں۔ آپ یہ گواہی مقامی کلیسیا یا چرچ میں بھی لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اپنے ایمانی سفر کو جاری رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جیسا کہ آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔